बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद तरीन मज़म्मत की गई है, लेकिन सवाल इस वक्त ये पैदा हो रहा है जिसको बैनुल-अक़वामी मीडिया उठा रहा है कि क्या ईरान पर अमरीकी हमले में पाकिस्तान की फ़िज़ाई, ज़मीनी, आबी हदूद इस्तेमाल हुई हैं। इस हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ मंज़र आम पर आए हैं। इस वक्त तीन बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं। एक तो अमरीका की जानिब से इस हमले की तफसीलात जारी की गई हैं। इन तफसीलात की रोशनी में हम ये देखते हैं कि क्या वाकई ईरान पर अमरीकी हमले में पाकिस्तान की फ़िज़ाई, बहरी या ज़मीनी हदूद इस्तेमाल की गई। उसके बाद फिर ईरान की जानिब से भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। ईरान ने जवाबी हमला किया है, उसकी क्या तफसीलात हैं और क्या पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का जो कल होने वाला इजलास है उसको किस तनाजुर में देखा जाना चाहिए। ईरान पर अमेरिका के एटमी हमले से पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच क्या पैगाम दे रहा है, इसको भी गौर से देखना होगा। पहले जनाब हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने रखते हैं कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अमरीकी ऑपरेशन ईरान के ख़िलाफ़, जिसमें अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला किया, जिस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये हमला कैसे किया गया, कहाँ की ज़मीनी, फ़ज़ाई या बहरी हदूद इस्तेमाल की गई, उसकी तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं जनाब, इसके अंदर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 125 से ज़ायद जंगी जहाज़ों, 7 B-2 बम्बार स्टेल्थ तैयारों ने हिस्सा लिया। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमरीकी दफ़ाई हकाम ने इतवार के रोज़ ये कन्फर्म किया है कि ईरान में जौहरी तनसीबात पर अमरीकी बमबारी में 125 से ज़ायद तैयारे, आबदोज़ से दागे गए मज़ाइल और एक B-2 स्टेल्थ बम्बार तैयारों की परवाज़ शामिल थी, जो हफ्ते के रोज़ बैरुल काहिल के ऊपर से गुजरी ताकि असल मिशन से तवज्जो हटाई जा सके। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ईरान पर हमले के ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे रही है, जिसमें 7 B-2 स्पिरिट बम्बार तैयारे शामिल थे, जिन्होंने मकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे ईरान पर 30,000 पाउंड वज़नी 2 बम गिराए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने इतवार की सुबह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये तैयारे वाइट मैन एयरफोर्स बेस मैसूरी से 18 घंटे की तवील परवाज़ के बाद पहुंचे थे। इन्हें लड़ाका तैयारों की मावनत हासिल थी और बहरा ओकेनिस के दोनों इतराफ फैले मुतअद्दिद टैंकर तैयारों से फ़ज़ाई ईंधन मुहैया किया गया। जनरल कैन के साथ अमरीकी वज़ीर दफ़ा पेट हेगिस भी मौजूद थे, जिन्होंने ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तकरीबन 5 माह बाद ओहदा संभालने को, और उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया है। इसमें किस हद तक सदाकत है, इस पर भी रोशनी डालते हैं आगे चल के। जनरल कैन ने बताया कि बमबारी शुरू होने से पहले अमरीकी आबदोज़ों ने ईरान में मुतअद्दिद मकामात पर हमले किए और हुकाम के मुताबिक अमरीकी तैयारों पर किसी भी किस्म की फायरिंग की कोई इत्तला नहीं मिली। अमरीकी जनरल डैन कैन ने कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किए गए हमलों में 30,000 पाउंड वज़नी 14 बैंकर बस्टर बमों, 2 दर्जन से ज़ायद टॉम हुक मिसाइलों को भी दागा किया। इसके बाद जो है वो दावा सामने आया अमरीकी वज़ीर दफ़ा की जानिब से कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो तबाह कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर अखबारात ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप का ईरान पर हमले का फ़ैसला जुआ था। सदारत डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दांव पर लगा दी है। वो एक ऐसे जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं जो कई सदूर के लिए दर्द सर बना हुआ है। उन्होंने कहा, अखबार कहता है जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप एक तवील जो है वो
مشرق وسطیٰ کی جنگ سے بچنا چاہتے تھے، جنگوں کی اور ان کے حامی بار بار مذمت کرتے رہے، لیکن اب اس کے گہرے اثرات ان کی صدارت پر ہوں گے، جو کہ ان کے دور صدارت میں ایران کے اوپر ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر یہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور یہ چین کو بھی ایک پیغام گیا ہے، روس کو بھی ایک پیغام گیا ہے، اور اب دیگر جو طاقتیں ہیں وہ بھی فوجی طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کریں گی۔ لیکن یہ ساتھ میں یہ بیان آنا کہ ابھی بہت سے اہداف باقی ہیں، یہ جو ہے وہ ایک طویل اور ممکنہ تنازع کا دروازہ کھول رہا ہے ان کا یہ بیان، اور امریکی صدر کے کئی حامیوں کو ان کے اس بیان نے ناراض کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ کا ایران پر حملہ ایک غیر معمولی یو ٹرن تھا، اور خاص طور پر ایک ایسے صدر کے لیے جس نے 1 دہائی قبل اپنی سیاسی طاقت کا آغاز عراق جنگ کی مخالفت سے کیا تھا۔ سابق صدر امریکہ کے جارج ڈبلیو بش کو اس جنگ پر تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ کہا تھا کہ وہ امریکی خزانے کو بیرونی تنازعات پر خرچ نہیں کریں گے، جو کہ امریکی جانوں کے ضیاع کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ ٹرن لیا تو اس کے بعد لوگ جو ہے اس سے خاصے حیران ہوئے، اور جناب 3 تنصیبات کو یہ نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ نے واضح نہیں کیا کہ زمینی فوج بھی بھیجی گئی ہے یا نہیں اس اہم ترین حملے کے اندر، اور اس کے بعد ایران کی جانب سے بڑا رد عمل سامنے آیا۔ ایرانی پارلیمان نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے اندیا دیا گیا تھا کہ وہ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ ایران نے کہا تھا کہ ان کے پاس یہ آپشن موجود ہیں، اور اب امریکی حملے کے بعد ایران کی پارلیمان نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اب ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت پارلیمنٹ کے فیصلے کی حتمی منظوری دے گی۔ چند دن پہلے ایران نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیا تو آبنائے ہرمز بند کر دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے یومیہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے، ان میں چین شامل ہے، جاپان، جنوبی کوریا، یورپ، شمالی امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک اس کے اندر شامل ہیں، اور اس آبی گزرگاہ سے دنیا کے 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہاں سے روزانہ تقریباً 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز مشرق وسطیٰ کے خام تیل پیدا کرنے والے ممالک کو ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ اور دیگر دنیا سے جوڑتی ہے۔ اس سمندری پٹی کے ایک طرف امریکہ کے اتحادی عرب ممالک ہیں تو دوسری طرف ایران ہے۔ 33 کلومیٹر چوڑی یہ سمندری پٹی سے دو شپنگ لینز جاتی ہیں۔ ہر لین کی چوڑائی 3 کلومیٹر ہے، جہاں سے بڑے بڑے آئل ٹینکرز گزرتے ہیں، اور مجموعی طور پر تیل کی رسد کا 5واں حصہ یعنی 20% اسی راستے سے جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے یومیہ تقریباً 21 ملین بیرل تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ LNG برآمد کرنے والا ملک قطر بھی اپنی برآمدات کے لیے اسی گزرگاہ پر انحصار کرتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے ایک طرف خلیج فارس ہے، دوسری طرف خلیج عمان ہے۔ خلیج فارس کے اندر 8 ممالک ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE اور عمان موجود ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی معیشت چینی معیشت کی روانی کے لیے خلیج سے اپنی ضرورت کا آدھا تیل منگوانا ضروری ہے، جبکہ جاپان جہاں سے 95% اور جنوبی کوریا 71% تیل اسی راستے سے درآمد کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے یہ تینوں ممالک خلیجی ممالک کو گاڑیاں اور الیکٹرانک سامان کی ترسیل بھی کرتے ہیں۔ عالمی ماہرین کے مطابق اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ اور امریکی حملوں کی صورت میں ایران آبنائے ہرمز کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کرے گا، جس کا اعلان ہو گیا ہے، اور وہ بارودی سرنگیں بچھانے کے علاوہ ابدوزیں، اینٹی شپ میزائل اور جنگی کشتیاں تعینات کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں تیل کا بحران پیدا ہوگا اور قیمتیں $130 فی بیرل تک اوپر جا سکتی ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز صرف ایران کے لیے ایک چوک پوائنٹ ہی نہیں بلکہ دنیا کی لائف لائن ہے۔ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آبی گزرگاہ کی بندش کے نتائج بڑے خوفناک ہوں گے، ایران کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی۔ اسی دوران امریکہ کی جانب سے جو ایران پر
ان کی 3 تنصیبات پر ایٹمی حملہ کیا، جو 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، پاکستان نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی حملے اسرائیلی حملوں کے سلسلے کا تسلسل ہیں۔ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی تمام اقدار کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جارحیت سے کشیدگی اور تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید کشیدگی پورے خطے اور دنیا پر سنگین اثرات ڈالے گی۔ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اس تنازع کو فوری ختم کیا جانا چاہیے۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ ناگزیر ہے یہ تمام فریقین بین الاقوامی قانون اور انسانی ہمدردی کے قوانین کی پاسداری کریں۔ ترجمان نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی خطے کے مسائل کا واحد حل ہیں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق اس بحران کا پرامن حل انتہائی ضروری ہے۔ اور امریکی جنرل ڈین کین کہتے ہیں کہ ایران پر جو امریکی حملہ ہے وہ انتہائی خفیہ مشن تھا، صرف چند لوگ جو ہیں وہ اس سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا جناب کہ رات 2 بجے کے قریب ٹوما ہاک میزائلوں سے ایرانی ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ 75% گائیڈڈ ہتھیاروں کا اس کے اندر استعمال ہوا۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والا ایرانی دفاعی نظام ہمیں نہیں دیکھ سکا، اور ابتدائی اندازوں کے مطابق ایران کی تینوں جوہری تنصیبات میں تباہی ہوئی ہے، شدید نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے ایران کی جانب سے کہ پہلے ہی اس حملے کی اطلاعات مل چکی تھیں اور پتہ چل چکا تھا، اس لیے اہم ترین جو مواد تھا ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے اس کو یہاں سے منتقل کر لیا گیا تھا۔ 125 سے زیادہ فوجی طیاروں نے حصہ لیا۔ یہ امریکی تاریخ میں B-2 بمبار طیاروں کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ اب بھی وہاں پر امریکہ کے اندر فوج جو ہے، امریکی فوج وہ ہائی الرٹ ہے۔ پینٹاگون حکام کہہ رہے ہیں کہ ایران نے کسی مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا اور تینوں ایٹمی سائٹس کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، لیکن ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے ہی جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تھا اپنے تمام تر اثاثوں کو۔ اور امریکی حملے کے بعد ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کر دیا ہے، جس میں 86 اسرائیلی زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب سمیت اسرائیل بھر میں اس وقت جنگی سائرن بج رہے ہیں۔ فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا ہے۔ اور جو خبر ایجنسی ہے ان کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا پر متعدد ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں۔ تل ابیب میں بھی متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے تازہ میزائل حملوں سے اسرائیل کے مختلف حصوں میں نقصانات ہوئے ہیں اور کم سے کم 86 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ تل ابیب میں ایرانی میزائل حملے میں 2 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے اتوار کی صبح اسرائیل پر جوابی میزائل اور ڈرون حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے مطابق حیفا اور تل ابیب میں اسرائیل کے 14 اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ حملے اب تک کے سب سے کامیاب حملوں میں سے ایک ہیں۔ حیفا میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے قادر F میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ حملے میں اسرائیلی فوج کی سافٹ ویئر کمپنیوں کے دفاتر، پاور پلانٹ، آئل ریفائنریز، ایئر بیس، اسرائیلی سائبر کمانڈ سمیت رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب اور حیفا سمیت متعدد اسرائیلی علاقوں میں عمارتوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ 20 سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ 400 سے زائد اسرائیل کے شہروں میں اور قصبوں میں سائرن بجے۔ اور جناب اتوار کی صبح امریکہ نے ایران کے فردو، نزنز اور اصفہان جوہری سائٹس کو جب نشانہ بنایا اور سوشل میڈیا پر جب ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تو اس کے بعد یہ بڑا حملہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیا گیا اور کہا گیا کہ امریکہ سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی حکام نے کہا کہ امریکی حملے سے قبل ہی جوہری تنصیبات کو جو ہے وہ خالی کرا لیا گیا تھا اور اسرائیل کے 10 مقامات پر ایرانی حملوں سے نقصانات ہوئے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ اس کے بعد اس قسم کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ بھارتی میڈیا، بھارتی سوشل میڈیا، وہاں پر اس قسم کے دعوے کیے جا رہے تھے، خاص طور پر پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے امریکہ کے اندر لنچ کے بعد کہا جا رہا تھا بھارتی میڈیا کی جانب سے، سوشل میڈیا کی جانب سے، کہ جناب پاکستان کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا، اور اس قسم کے دعوے کیے جا رہے تھے کہ پاکستان کی جانب سے اڈے جو ہے وہ دینے کی منظوری دی گئی ہے۔
اور جو اب یہ تفصیلات سامنے آئیں، اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی تھیں، لیکن اب جناب جب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ایران پر امریکی حملے میں پاکستانی فضائی زمینی آبی حدود استعمال ہوئیں، تو اہم ترین حقائق اس حوالے سے جو منظر عام پر آئے ہیں، ذرائع یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران پر امریکی حملے میں پاکستان کی حدود استعمال نہیں ہوئیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان کے کہ پاکستان نے امریکہ اسرائیل کے کسی بھی حملے میں تہران کے خلاف مدد نہیں کی ہے، اور ایران پر امریکی حملے میں پاکستانی فضائی زمینی یا آبی حدود استعمال نہیں کی گئی ہیں۔ بڑا دعویٰ ہے یہ پاکستانی ذرائع کا کہ پاکستان کسی دوسرے کی جنگ، سیاست اور فوجی تنازع میں حصہ نہیں لے گا، اور ہمارا یہ موقف ہے کہ تہران کو دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، اور ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، فریقین کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ جناب جلد از جلد خطے میں امن آئے۔ بڑی سٹیٹمنٹ اسے پاکستانی ذرائع کی کہا جا رہا ہے۔ ابھی تک باقاعدہ طور پر نام کے ساتھ پاکستان کی کسی سیاسی عسکری قیادت نے اس کی تردید نہیں کی ہے، نہ ہی تصدیق ہوئی ہے اس پر کوئی کھل کر بیان نہیں آیا، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے جو ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، پاکستانی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کی کوئی فضائی زمینی یا بحری حدود استعمال نہیں ہوئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔